अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा पारा सूरह अल इमरान की आयत नंबर 22 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह के नाफरमान लोग कि जिन्होंने अम्बिया को नाहक कत्ल किया, इस पादाश में कि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे, और उन लोगों को भी कत्ल किया कि जो नबी तो नहीं थे लेकिन उन उम्मतों में से नेकी का हुक्म देते थे और बुराइयों से उनको रोकते थे, उन्होंने उनको भी कत्ल किया। तो ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह का नेक काम करने वाला, दीन का काम करने वाला, दावत और तबलीग का काम करने वाला, अल्लाह की किताबों की बात करने वाला, उनको पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, उसको अगर कत्ल करेंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, उलाइकल्लज़ीना, ऐसे लोग हैं, हबितत अमालुहुम, उनके दुनिया के फिर दुनिया वल आखिरा, उनके अमाल हबत कर दिए जाएंगे। हबितत कई दफ़ा कुरान में आगे इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ अपना वजूद रखती है और वो इस तरह हो जाती है कि जैसे उसका कोई वजूद नहीं है, वो धुआं बन जाती है, गुबार बन जाती है। और आगे जाके अल्लाह की ज़ात हमें इसी कुरान में बताएगी कि ऐसे है कि इंसान मेहनत करके एक चीज़ को बनाता है। जैसे बुढ़िया कपास से रुई काट के धागा बना के जब बन जाता है तो बजाय उससे कपड़ा बुनने के उसको एक एक टुकड़ा कर देती है, उसको तोड़ देती है। ये होता है, यानी इंसान की मेहनत भी शामिल है, सारा कुछ है, लेकिन अजर की जब बात आएगी तो उसका कोई वज़न नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया हो जाते हैं, खा वो जितने मर्जी दुनिया में नेकियां करते रहें, इबादत करते रहें, सदक़े खैरात करते रहें, बड़े बड़े काम नेकियों के करते रहें, अल्लाह उनके अमाल को ज़ाया कर देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं है कोई अल्लाह के अलावा उनका मदद करने वाला, उनका कोई मददगार नहीं होगी। तो अल्लाह की आयत को जुटलाने वाला, अल्लाह के कुरान को जुटलाने वाला, अल्लाह के नबियों की बातों को जुटलाने वाला, उनका ये अंजाम होगा कि उनके अमाल अगर नेकी के कोई हैं उनके, तो वो ज़ाया हो जाएंगे। अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने नहीं देखा, क्या गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ, ऊतू जिनको दी गई, नसीबन एक हिस्सा, एक हुक्म, मिनल किताब किताब में से। यहाँ फिर बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अम्बिया का कत्ल भी उन्हीं के ज़िम्मे है और अमाल भी उन्हीं के ज़ाया है। लेकिन इस उम्मत को भी ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो अल्लाह का ये दस्तूर है, ये कुदरत है अल्लाह की, अल्लाह का ये तरीका है, और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। वो भी अल्लाह के बड़े नेक और बरगुज़ीदा लोग थे, लेकिन जब नाफरमानी की तो पकड़ आ गई। तो हमारे लिए भी ऐसे ही है। तो एक और मिसाल दी के बताया जा रहा है कि क्या आपने उन लोगों की तरफ गौर नहीं किया कि जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, युदऔन इलल किताबिल्लाह, और उनको जब बुलाए जाते हैं वो अल्लाह की किताब की तरफ, यानी किताब में से एक हिस्सा से मुराद है, किताब में, अल्लाह की किताब में बहुत सारे अहकामात होते हैं, तो उनमें से किसी एक हुक्म की तरफ बुलाया जाता है। जैसे हज का हुक्म है, उम्रे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, इबादत का हुक्म है, मुख्तलिफ इबादत है, रमज़ान का है, और अल्लाह की निशानियाँ सारी। तो किसी हुक्म की तरफ, किसी इस किताब के हिस्से की तरफ जब उन्हें बुलाए जाते हैं, वो उनको बुलाया जाता है कि अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुम बैनहुम, कि अपने फ़ैसले, अपने हुक्म इसके मुताबिक किया करो आपस में। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़म मिनहुम, और उनमें से एक ऐसा ग्रोह बन जाता है कि जो मुंह मोड़ लेता है, वो अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, अल्लाह की किताब के मुताबिक वो फ़ैसले और अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहता है। वहुम मोरिज़ून, और वो हैं ही एराज़ करने वाले, मुंह फेरने वाले, हक़ से मुंह फेरने वाले। तो यहाँ पे अहले इल्म फरमाते हैं कि जब भी इंसान
انسانیت میں دین کی روح ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کا ایک سٹرکچر رہ جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ پھر فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی ہوا کہ اصل دین کی جو روح تھی، جو مغز تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ قانونی بحثیں اور قانونی تقاضے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے وہ کب حلال ہے کہ حرام ہے اور اس طرح کی چیزیں جب شروع ہو جاتی ہیں دین میں، تو پھر یہ فرقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا، آج ہمارا بھی یہ حال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کے کیا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے اپنا کیسے تعارف کرایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے تعارف کرایا، اہل بیت کا کیسے تعارف کرایا، اور صحابہ کرام کا کیسے تعارف کرایا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے، اور قیامت کا کیسے تعارف کرایا، جنت اور جہنم کا کیسے تعارف کرایا۔ یہ سنی سنائی باتوں میں اور دیکھی دکھائی باتوں میں، معاشرے سے سیکھی ہوئی باتوں سے جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، تو بالکل مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اصل چیز سچ اور حق اور حقیقت جو ہے وہ ہے جو قرآن کے اندر میرے رب نے بیان فرمائی، اور بار بار کہا ہے کہ اللہ کی باتیں سچی باتیں، اللہ کی باتیں سچے باتیں، اللہ کی باتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ تو جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اپنے تمام معاملات کو، فیصلوں کو اس اللہ کی کتاب کے مطابق کرو جو تمہارے اوپر تورات اتری ہے، تو ان میں سے ایک فریق ہے وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے، جو اہل کتاب میں سے ان کے علماء تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن بھی سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں، اور آپ کی نبوت کے انتظار کر رہے تھے۔ بس صرف فرق یہ پڑا کہ بنی اسرائیل سے جو نبوت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ وہاں سے ختم ہو کے بنی اسماعیل میں آ گیا تھا۔ بس یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی تھی کہ او اس کتاب سے فیصلے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے لوگ تھے، اور وہ منہ پھیرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کی کتاب پہ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ اعمال پر نہیں تھے، اس وجہ سے قالو لن تمسن النار، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، مس کرے گی النار، آگ، الا مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ ان کے عقیدے میں بگاڑ آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے علماء نے ان کو بتا دیا تھا، یا ان لوگوں نے اپنے طور پہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ہمیں تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے۔ وہ کون سے دن؟ جو ان کو علماء کہتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تورات لینے کے لیے، اللہ نے ان کو بلایا تھا، وہاں وہ 40 دن رہے تھے، وہ بچڑا جو بنا کے انہوں نے پوجا کر لی، جو سامری ہے، اس میں قرآن میں کئی دفعہ ذکر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، سامری نے جو بچڑا بنا لیا تھا، جو اس کی انہوں نے پوجا کی تھی، اس بچڑے کو الہ بنا لیا تھا، بس وہ 40 دن انہوں نے جہنم کا ایک پھیرا لگنا ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ تو اہل کتاب کے عقیدے کا جو بگاڑ تھا وہ یہی غلطی تھی ان کی کہ انہیں آخرت پہ اس حساب کتاب کا یقین ہی نہیں تھا کہ اعمال کے بدلے میں جنت ملنی ہے اور اعمال کے بدلے میں جہنم ملنی ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہو گئے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، ہماری اولادوں کو بھی نہیں پتہ۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم بھی اعمال سے دور ہو رہے ہیں، اور اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بعد از خدا بزرگ تو، ایک قصہ مختصر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم خود بھی مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے، ہمارے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ سوچ تھی جس نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا کہ جہنم میں چند دنوں بعد نکل آئیں گے۔ ان کو بھی کیا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور واقعی بات ہے، بنی اسرائیل کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، یہ انہی کی نسل میں تھے۔ انبیاء کی نسل میں ہونے کا ان کو زوم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ بنتا تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نا تمام انسانوں کے لیے امام بنایا نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم، یہاں تک بھی یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جب ہمیں فرشتہ پکڑ کے لے جائے گا تو وہ اس سے چھڑا کے ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ جب انسان کے عقیدوں میں یہ بگاڑ آ جاتا ہے اور وہ ان کا اللہ سے اور آخرت سے وہ یقین اٹھ جاتا ہے جو اللہ قرآن سے اور اپنی الہامی کتابوں سے سکھاتے ہیں، تو پھر یہ بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو من و سلوہ بھی ملتا رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے خود کہا، اس قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو تمام لوگوں پہ ہم نے فضیلت عطا فرمائی، تو جنت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اگر غور کریں تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے، اعمال کی طرف ہم نہیں آ رہے، قرآن کی طرف ہم نہیں آ رہے، ایک سوچ بنا لی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے بخشے جانا ہے، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق ہونا ہے، ہماری خواہشات یا انسانوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہونا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو گنتی کے چند دن جہنم میں رہنا ہے اگر ڈالا بھی گیا تو۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ وَغَرَّهُمْ، اور دھوکے میں ان کو ڈال دیا، فی دینہم، ان کے اس دین نے، یہ جو انہوں نے اپنا دین بنا لیا، اس کے ان کو یہ فریب میں ڈال دیا، یہ شیطان نے ان کو فریب میں ڈال دیا۔ زندگی اعمال کے ساتھ ہے، اسی قرآن کو اگر زندگی رہی ہم پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، جب ہم 26ویں پارے پہ پہنچیں گے سورہ الاحقاف کو پڑھیں گے، کہ مجھے اپنا نہیں پتہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دیکھیں کسی اور انسان کی بات نہیں ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ میرا رب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ میرا اللہ جانتا ہے، قیامت والے دن اس کے فیصلے ہیں کہ اس کو کیا درجات ملتے ہیں، جب یہ سمجھانے کی حد ہے۔ حالانکہ ہمیں سب کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود پر فائز کرنا ہے، جہاں ایک ہی ہستی فائز ہونی ہے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اعمال سے ہٹ نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے نا، جو ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اللہ سے نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وہ تو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ رہنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے وہ انعام میں دینا ہے، لیکن اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اعمال سے نہ ہٹنا، عبادات سے نہ ہٹنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، سچ اور جھوٹ کو، حرام اور حلال کو کبھی اکٹھا نہ کرنا، ان سے بچنا۔ تو غرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے، کس نے دھوکے میں ڈالا؟ جو انہوں نے اپنی مرضی سے دین گھڑا ہوتا، فی دینہم، جو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق دین گھڑ لیا تھا، جو بنا لیا تھا، جو اپنے عقائد بنا لیے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افترا کیا ہوا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیا تھا، یہ ان کی خود ساختہ سوچ تھی، جس کو اللہ کی ذات مسترد کر رہی ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ فکیفا، تو پس کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب جمع کریں گے ہم ان کو، یعنی اللہ جمع کرے گا سب کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس کا کوئی شک نہیں ہے، یہ بار بار آئے گا، الیوم لا ریب فیہ، قیامت کا دن وہ ہے جو آ کے رہنا ہے، جس کے اوپر کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس دن نے آنا ہے۔ اور کیا ہونا ہے اس دن؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو پورا وفیت، پورا بدلہ دیا جائے گا، کلن، ہر ایک چیز کا، ہر ایک انسان کو، ما کسبت، جو وہ دنیا سے کمائی کر کے لایا، جو اعمال کر کے لایا، اس کے مطابق اللہ کا میزان عدل لگا ہوا ہوگا، اس پہ اپنے اعمال رکھے گا اور اس کے مطابق رزلٹ لے لے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ عین انصاف ہوگا۔ تو اب آپ خود دیکھیں دنیا میں کہ اگر عین انصاف کی بات کریں تو کیا ابو جہل کا اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب برابر ہو سکتا ہے؟ ایک انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے،
اور ایک انسان کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عورت وہ پردہ کرتی ہے، اپنی شرم و حیا کا خیال کرتی ہے، اور اس کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے، کیا وہ اس عورت کے برابر ہو جائے گی جو بے باک طریقے سے باہر نکلی ہے، جس نے نہ انسانوں والا کوئی لباس پہنا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے انسان کو شرم آ جائے؟ کیا وہ برابر ہو جائیں گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا جو ملاوٹ کرنے والا ہے اور جو ملاوٹ نہیں کرنے والا کم کمائی میں اس دنیا میں گزارا کر رہے، کیا وہ قیامت والے دن برابر ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت میں دیکھیں، اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس کو سزا نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، اس گواہ پیش نہیں ہوتے، ثبوت نہیں ہوتے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھ، انصاف نہیں ہوا۔ رب کے ہاں انصاف ہوگا، وہاں تو گواہ یہ ہم خود ہوں گے، ہمارے یہ ہاتھ، کان، جلد، زبان، ہر چیز گواہیاں دیں گی، فرشتوں کا لکھا ہوا ہوگا۔ میرے رب کو سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کی گواہی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔